नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ ख़वातीन हज़रात, आज तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं उस ख़त को लिखे हुए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हज़रात ने पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को लिखा है, और जिसमें बताया है कि वो बहैसियत जज आज़ादाना तौर पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देने से कासर हैं, इसलिए कि उन्हें धमकाया जाता है, उनकी सर्विलेंस की जाती है और उनको ख़ास तौर पर उनके रिश्तेदारों के ज़रिए मजबूर किया जाता है। और इसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत अहम तरीन एजेंसी ISI और हुकूमत को दिया है। ISI बुनियादी तौर पर एक सिविलियन एजेंसी है जिसका सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, और वही उसके जगह पे उसके हेड को वहाँ पर लगाता है। इसके बाद एक लॉन्ग कोर्ट रेफरेंस हुआ और उसकी कोई इत्तला बाहर नहीं आई, और कई घंटे पाकिस्तान के तमाम जज हज़रात, सुप्रीम कोर्ट के जज हज़रात आपस में बैठे रहे। रात को ख़बरें गूंजी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वज़ीर जो काज़ी कानून है उसके हमरा चीफ जस्टिस से चैम्बर के अंदर मुलाकात करेंगे। 6 जज हज़रात ने अपना सारा इल्ज़ाम एक इंतज़ामिया के ऊपर और उसके साथ साथ उस इंतज़ामिया की एक एजेंसी के ऊपर लगाया जिसके सरबराह ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो उन्हीं को रिपोर्ट करती है। ये कानून की बात कर रहा हूँ, किसको रिपोर्ट कौन करता है ये पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर यही कहा जाए कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। आज उन दोनों की मुलाकात हुई और अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक चीफ मुल्ज़म की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हो जाए। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की चैम्बर की मुलाकात इस वक्त तक कभी नहीं हुई जब ऐसी सूरत हाल पेश आ रही हो कि जब पाकिस्तान के 6 जज हज़रात जो थे उन्होंने ख़ास तौर पे कहा हो कि हमारी इस कंप्लेंट के ऊपर हमें गाइडेंस करें। पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर ये गैर मामूली वाक़या है, नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का गैर मामूली वाक़या है। अब इस वाक़े को ज़रा कंपेयर कीजिए। अगर 6 कप्तान पाकिस्तान की किसी आर्मी यूनिट के अंदर ये कंप्लेन दाखिल करते कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती है, हम अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम नहीं दे पा सकते क्योंकि उस इलाके के कुछ मलक मोतबर या ऐसे लोग जो हैं हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, हम अपनी वर्दियां तक नहीं पहन सकते, या हम अपने वो ज़िम्मेदारियां जो कि हमें इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान ने दिफा की दी हैं हम उनको अदा नहीं कर सकते। खुदा के लिए हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, क्या हम उन लोगों को तह करते हैं, कुछ करते हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि विद इन सेकेंड पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल आ जाता और उसी वक्त एक एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती। अगर किसी शहर के 6 SHO या किसी मुल्क के 6 SP ये एक ख़त लिखते वज़ारत इंटीरियर दाखिला, जिसके अब मोहसिन लखनऊ के साथ मदार महाम है, कि हम 6 SP जो हैं या 6 CCPO जो हैं, 6 SP तो बहुत छोटी सी बात है, 6 CCPO जो हैं या RPO जो हैं, जो हम अपनी बातें नहीं बयान कर सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते, हमें धमकाया जाता है, हमारे बच्चों को धमकाया जाता है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जाते हैं। अगर पाकिस्तान के 6 कमिश्नर इस तरह का एक ख़त लिखते और ख़त मंजर-ए-आम पा जाता तो क्या अब तक यही सूरत हाल होती? हरगिज़ ऐसी सूरत हाल नहीं होती, किसी तौर पर भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती। एकदम पाकिस्तान के अंदर एक अलार्मिंग की सिचुएशन पैदा हो जाती है और लोग कहते हैं कि इसको कुछ हल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका एक मजाक की एक जगह बना के रख दिया गया है। और ये ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया ने कि पाकिस्तान के अंदर कोई बुरे काम ही किए हैं, अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। उन्होंने बाद दफ़ा उस वक़्त खड़े होके अपने फैसले दिए हैं कि जिस वक़्त शायद ही कोई सोच सकता था कि ऐसा किया जाए। मैं यहाँ पर पढ़ रहा था पहला केस
جو کہ خواجہ ناظم الدین کے زمانے کا کیس تھا. آپ اندازہ کریں آج بھی پاکستان کے حالات کو اس سے مختلف نہیں ہیں. آپ سوچیں کہ اس وقت یہ جب ہوا ہے یہ جب ان کو اسکندر مرزا صاحب جو تھے ان کو کیا گیا تو وجہ کیا ہوئی تھی. یہ ایک مکمل طور پہ اس پوری سینیریو جو ہے میں اس کو اکانومسٹ کی رپورٹ جو ہے اس کو بتاتا ہوں. 9 مئی 1953 کی اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اندر کہ یہ جو اسمبلی غلام محمد نے توڑی ہے اور اس کے اوپر جو جسٹس منیر نے فیصلہ کیا اس کی رودات بیان کرتا ہے. اور اس نے جو میں تھوڑا سا اردو اس کو بتاتا ہوں کہ 5 مارچ 1953 کو اسٹالن کی موت کے بعد امریکیوں نے اس خطے میں زیادہ فیصلہ کن رول ادا کرنے کا عزم کیا. اسٹالن کے منظر سے یکایک غائب ہونے کے نتیجے میں روس میں جانشینی کی کشمکش کے امکان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے چند نامکمل کام مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈیلس پاکستان اور مشرقی وسطیٰ اور جنوبی مشرقی ایشیا کے دوسرے ممالک کے دورے پر نکلے. گورنر جنرل غلام محمد نے اپنے عالی مرتبت مہمان کے استقبال کی خاص تیاریاں کی. یہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں آئے اور نے کہا کہ کچھ کرنا چاہیے, کیسے کیا جائے اور پھر جوڈیشری کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسکندر مرزا کہتے ہیں کہ گورنر جنرل مجھے اکثر بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ ملک چلانے کی کیا امید ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کون ہے؟ خواجہ ناظم الدین, قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے. 17 اپریل 1973 کو انہیں برخاست کر دیا گیا اور دستاویزی ثبوت اس عمل کی شہادت دیتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین نے برخاستگی کا منصوبہ تیار کرنے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں فوجی قیادت خصوصاً اسکندر مرزا اور ایوب خان اور خود گورنر جنرل کو مشترکہ حصہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت گورنر جنرل کے ساتھ ایوب خان اور یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے. اور 9 مئی 53 میں اکانومسٹ نے لکھتا ہے کہ ملک غلام محمد کے بر وقت اور دلیلانہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اصل میں حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کے بعد اس نے حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے اقدامات کیے. آج بھی پاکستان کی صورتحال بالکل ویسی ہے. اس وقت اسٹالن کی صورتحال تھی اور اسٹالن گیا تھا اور اس وقت روس کے ساتھ مقابلہ تھا, کولڈ وار شروع ہوئی تھی. اب کنٹینمنٹ آف چائنا کی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ ان ججوں کے بارے میں امریکہ میں جب ان کو کہا گیا کہ یہ سوال پوچھا گیا اس کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے, تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو ذرا سا سنیے گا اس نے کیا کہا ہے کہ مجھے ابھی تک میں ذرا سا لا علم ہوں اور میں جا کے بتاؤں گا. So let me just say with that, I saw the letter right before I came out here. I didn't have a chance to read it or to consult with any of my colleagues about it. So before I offer any definitive comment, let me take that back and consult with people and get something for you. اس کرائسس کے اندر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا آگے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان اب نہ 1953 کا پاکستان ہے اور نہ یہ اسٹالن کی صورتحال ہے اور نہ اس وقت وہ اس کی 45 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران تباہ حال معیشت ہے. اب چیزیں بالکل بدل چکی ہوئی ہیں اور اب پاکستان میں 8 فروری کے بعد اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اب ہم ویسی ہی حرکتیں کر گزریں گے جیسی حرکتیں ابھی ایک سمجھ میں ایوب خان کر گیا تھا, یا خان کر گیا تھا, مشرف کر گیا تھا, ضیاء الحق کر گیا تھا, تو یہ شاید ان کی بہت بڑی بھول ہے. اس کے بعد بھی ضیاء الحق کی موت کے بعد بھی مشرف تک اور مشرف کے بعد بھی اگلے 10-12 سال تک ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں, جس طرح ہم پاور پلے پیچھے سے رہ کے ڈوریاں ہلاتے رہے ہیں, اب شاید اس طرح کی صورتحال نہیں ہو سکتی. ہو کیا سکتا تھا. اب اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے جس میں تکلیف دہ صورتحال ہے وہ ہے پاکستان کا وہ ایک انٹیلیجنسیا کہ جو انٹیلیجنسیا گزشتہ ایک طویل عرصے سے کچھ دسترخوانوں پہ کھانا کھاتے ہوئے اور کچھ جگہ سے بہترین تنخواہیں لیتے ہوئے اور ان تنخواہ داؤں کا رزق حلال کرتے ہوئے کہانیاں بنانے کی عادی ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک کانسپریسی کے طور پر لینے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے اہم ترین بات جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب جسٹس شوکت صدیقی نے اپنا پر علم بغاوت بلند کیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی نے جس وقت علم بغاوت بلند کیا تھا اس سے پہلے یہ سب کے سب جسٹس شوکت صدیقی کو ایک کٹھ ملا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ آسمہ جہانگیر سے لے کے نیچے اس کو تو وہاں پر ہونا چاہیے, کسی مسجد میں امام ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت شوکت صدیقی جو تھے وہ اس نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا. انہوں نے اس وقت وہ جو بلاسفیمی والی ویب سائٹس تھی اس کے بارے میں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی اس سارے معاملے کو جا کے ایک وہاں پر تقریر کے طور پر رکھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس وقت ہم نے بھی مخالفت کی تھی, کیونکہ دیٹ واز ان بیکمنگ آف اے جج ایٹ دیٹ ٹائم.
اور ہم اس وقت سمجھتا تھا کہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اگرچہ کہ اس وقت بھی ان پر جو لوگ مخالفت بات کرتے الزامات لگاتے تھے، اور وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جس سے اس وقت کہا تھا کہ ان کا الزام لگا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ سے بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگایا ہے اپنی اس کے اوپر، گھر کے اوپر، رینوویشن کے اوپر. اور چونکہ میں ان ججوں کا پڑوسی رہا ہوں، اسلام آباد نہیں لاہور والے ججوں کا، مجھے پتہ ہے کروڑ روپیہ لگانا نئے جج کے آنے کے اوپر یہ کوئی معمول سی بات ہے. آپ سیکٹری CNW کو بلائیں. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے اب پھر عدالت میں بلاؤ، اور مجھے اگر آپ پکڑتے ہو تو پھر باقی ججوں کو بھی بتاؤ کہ کس کس نے لگایا. اور اس وقت بھی ہم نے ان کی حمایت کی تھی، لیکن معاملہ سارا یہ تھا کہ اس سارے ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جیسے جو اس کو ان کی ساتھ ڈیل ہوا، پھر بعد میں ان کو اب جب گورنمنٹ بدلی تو ان کو ریلیف مل گئی، لیکن ان کو بھی ریلیف نہیں ملی، ان کی انکوائری نہیں کی گئی، اور اس لیے کہ اس انکوائری کے اندر لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن یہ 6 جج تھے، انہوں نے سب سے پہلی بات ہے کہاں تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی شخص یہ اس بات پہ سوال نہیں کرتا کہ ایک شخص کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگایا گیا ہے، اور اس شخص کی گھریلو، اس کی عورتوں کی ویڈیو سامنے ان کو ملی ہیں، اس کے اندر، اس چپ کے اندر، اس USB کے اندر. لوگوں کے گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی؟ ان سارے دانشوروں کے، ان کیمرہ مینوں کے، ان پولیٹیشن کے گھروں میں، اور ان اینکر پرسنس کے، ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی؟ ان کی ہاں بیویاں نہیں ہوتی؟ ان کے ہاں شرم و حیا نہیں ہوتی؟ کہا گیا کہ میرے بہنوئی کو، پھر بہنوئی کو ایک کا یہ کیا، پھر ہر بندے نے. اور کبھی بھی ان بلک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو 6 ججوں کی اس طرح کی ہوئی ہے. اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ایک انتہائی شاندار جج جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ جج کی ریپوٹیشن دیا کہ اپنے ماں کی انتہائی خدمت کرتے ہیں. ان کا بس ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی حالت ہے مجھے فیصلے کرنے تو مجھے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر ایک اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے ججوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ ایک گلی میں راجہ بازار کی ایک ریڑھی والے سے جا کے پوچھ لیں، آپ کسی اس کے اندر جو بوری بازار کے اندر، وہاں کے اندر ایک آلو چنا والے سے جا کے پوچھ لیں، آپ لاہور کے اندر سوئے بازار کے کسی سنار سے جا کے پوچھ لیں، اس کو بتائیں کہ یہ صورتحال، تو بتائے گا جی ان ججوں کو یہ کہا گیا ہوگا تو تب فیصلہ ہوگا. لوگوں کی وزڈم، اور لوگوں کی وزڈم جو ہے وہ 8 فروری کو ثابت ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ کی وزڈم کو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 25 کروڑ کی وزڈم جو تھا وہ غلط وزڈم تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کیا دنیا پوری کے اندر اس قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قوم نے ہر آڈس کے اندر یہ اپنا فیصلہ، اپنا حق، اپنی امانت جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے. دنیا میں بار بار میں نے بتایا کہ دنیا میں اس وقت یونیورسٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام نے جس طرح 8 فروری کو جس طرح بیہیو کیا ہے، اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کی کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا جائے کہ جس طرح انہوں نے تمام تر صورتحال کے اندر باٹم اپ اسٹریٹجی جس طرح کی ان کی بنی ہے. دنیا میں ہر انتخاب جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے، اوپر سے اسٹریٹجی بنتی ہے. یہاں پر تو اوپر سب کچھ بکھر چکا ہوا تھا، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اور ہر اس طرح سنکرونائز اسٹریٹجی تھی. ہر بندے کو پتا تھا، خواہ وہ چوڑکانہ میں بیٹھتا تھا، خواہ وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوتا تھا، خواہ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوتا تھا، کہ میں نے کیسی ویڈیو بنانی ہے، میں نے کیسا پیغام دینا ہے، اور اس پیغام کے اندر میں نے کیسی روح پھونکنی ہے. سب کو پتا تھا. یہ باٹم اپ اسٹریٹجی، اور وہ پھر پورے ملک میں پھیلی، یہ کہیں پر نہیں تھی. پیئر ٹو پیئر گروپ، اس طرح کی صورتحال کہیں پر نہیں تھی. تمام ایونیوز ایکسپلائٹ کیے انہوں نے. فیس بک بند کی تو وہاں چلے گئے، یوٹیوب بند کی تو ادھر چلے گئے، وہاں سے بند کیا تو ٹویٹر پہ آ گئے، ٹویٹر سے، اور پھر انہوں نے کہا اس کو مانیٹری صورتحال میں لے گئے. اور سب سے اہم ترین چیز جو میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ ان کے مخالف جو تھے وہ انوویشن لیک کرنے لگے. یعنی انہوں نے ان کے مقابلے میں کوئی چیز بنا ہی نہیں سکے، وہ کھنڈوں پہ اتر آئے. اور وہی وہ جو کہ فیصلہ انسانی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں اگر جسٹس منیر کے بعد کوئی اور فیصلہ جو ہے پاکستان کے اندر اپنی ملامت لے گا تو قاضی فائز عیسی صاحب کا وہ فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کو پوری
آئندہ آنے والی صدیاں یاد رکھیں گی، جس طرح جسٹس منیر کا نام لوگ یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسٹس منیر جو ہیں اس نے پاکستان کی پوری پارلیمانی تاریخ کو تباہ برباد کر لیا تھا یہاں پر۔ لیکن جسٹس منیر میں اور قاضی فائز عیسیٰ کے دونوں فیصلوں میں فرق میں بتاؤں۔ جسٹس منیر کے فیصلے کو لوگوں نے یوں کر کے تسلیم کر لیا تھا، سب لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا، خاموشی سے ہر بندہ مان گیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے تو ایوب خان کی اس کی آمد کے خوش شادیانے بجائے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کمال ہو جائے گا، لوگ سمجھتے اب تو ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر لوگوں نے وہ ریئیکٹ کیا ہے بلہ چیننے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد تمام اس سے ان کے نشانات کو بدلیں کہ تاریخ بتائے گی کہ ایک 1958 کے 27 اکتوبر کا فیصلہ تھا، پوری کی پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ بنگالی تھا، خواہ وہ پنجابی تھا، خواہ وہ بلوچ تھا، خواہ وہ پٹھان تھا، اس نے سر تسلیم خم کر لیا، اور 10 سال تک ایوب خان کو حکمرانی جو تھی وہ جاری رہی، 10 سال ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ میں تھی۔ ایک قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا، لوگوں نے صرف ایک ہفتے کے اندر بتایا ہم زندہ قوم ہیں، اور زندہ قوموں کے اندر یہ جو 6 جج ہیں یہ ہیرو کے طور پر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے کیا جائے، یہ میرے سامنے اس وقت یہ کوڈ آف کانڈکٹ پڑا ہوا ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ یہ کہتا ہے کہ آن equiprudence stand the heavens and the earth. By equiprudence, oppression meaning unjust and unequal burden is removed. کہ کسی قسم کا کی کوئی انجسٹ اور ان ایکول برڈن جو ہے، اگر اس کے اندر انجسٹ برڈن کیا ہے، خون کرو، یس آپ میں فیصلہ کرو ورنہ تمہارے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کرو ورنہ تمہارا حشر کر دیں گے، تم سمجھتے کیا ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ہم نے جوڈیشل کام کیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس قسم کے تھریٹس آتے ہیں اور کون کرتا ہے اور کہاں سے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ میرے پاس سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ جو کانسٹیٹیوشن اس کا پورا پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو سو موٹو بھی لے سکتی ہے۔ اور یہاں تو ایک چیف جسٹس کے خلاف باقاعدہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا باقاعدہ چارج شیٹ ہے کہ ہم اس کو بتاتے تھے، ہی واز دا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، ہم اس کو بتاتے تھے وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم بندیال کے پاس گئے اور اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ایسا اس کو ٹھیک ہو جائے گا، ہماری بات ہوگی، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آئندہ پھر ایسا ہوا، اس وقت وہ سینئر جج فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملے۔ یہ ایک چارج شیٹ ہے، اس چارج شیٹ کو سپریم جوڈیشل کونسل باقاعدہ اس کے اوپر، اور میں تو کہتا ہوں اس کی اوپن ڈسکشن ہو تاکہ یہ جج بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ آج تک یہ چیز نہیں ہوئی، آج تک اس چیز کو یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، یہ میرے لوگوں کی پبلک کی بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرا سپریم کورٹ کے پاس خود 184(3) کا اختیار ہے۔ یہ آئین پاکستان کی کتاب میرے پاس ہے جس کے تحت یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے، اور اس میٹر آف پبلک امپورٹنس میں آپ ایک اور اختیار دیتا ہے یا آئین پاکستان 187 کے تحت، 184(3) کے تحت یہ ہے کہ آپ اس کو میٹر آف پبلک امپورٹنس کے طور پہ اس کو لیں اور اس کو سنیں، ان 6 ججوں کو وہاں پبلکلی بلائیں اور ان کے جیسے کیمرہ آپ قاضی فائز صاحب آپ لگاتے ہیں ویسے اس پہ لگائیں۔ اور 187 جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کورٹ آف لاء نہیں کہتا، سپریم کورٹ کو کورٹ آف جسٹس کہتا ہے، اور کورٹ آف جسٹس وہ ہوتی ہے کہ کوئی قانون موجود ہو یا نہ ہو، کوئی چیز موجود ہو نہ ہو، کورٹ آف جسٹس کہتی ہے کہ تم نے مکمل طور پہ وہ لاء جو ہے، وہ جو انصاف ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ کورٹ آف جسٹس اور کورٹ آف لاء میں اصل فرق یہی ہے کہ کورٹ آف لاء قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، جبکہ کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ بیسیکلی قانون ہو یا نہ ہو اس نے اپنے طور پر اس بات کو طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے۔ اور یہ اہم ترین چیز ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں 187 کے تحت، اور انہی کے تحت بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے وہ مل جائے 187 ہے، تو اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو اس میں تسلی ہو کہ سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں کون کون سی اور ان پاورز کو کیسے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پاورز جو ہیں وہ اس طرح استعمال کی جائیں کہ ہم نے کسی کو نقصان کیسے دینا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر اپنے بدلے کیسے لینے ہیں، تو پھر تو اس کے ساتھ 187 جی یہ 187 کی جو ریسٹرکشن ہے یہ بڑی کمال کی ریسٹرکشن آپ دیکھیں۔
subject to clause 2 of the article 175, the Supreme Court shall have the power to issue such directions, کہ وہ سپریم کورٹ کو یہ پاور ہے کہ اس طرح کی وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے, آرڈر اور ڈگریز ایز may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. complete justice, ان 6 ججوں کو انصاف کی بات انہوں نے پکاری ہے کہ ہمیں انصاف دیں. 184(3) کے تحت فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ بنائی جا سکتی ہیں. اس کو جو اوتھ ہے اس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کی برڈن کو ریموو کرنے کی بات کر سکتی ہے. 187 کے تحت کوئی آئین موجود نہیں ہے, کوئی قانون موجود نہیں ہے, آپ جسٹس فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو جسٹس فراہم کریں گے تو پورے ملک میں جسٹس فراہم ہو جائے گا. لیکن اگر آج آپ نے ان کو جسٹس فراہم نہ کیا, ان کو انصاف فراہم نہ کیا, تو یاد رکھیں پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے, اس سے پہلے کہ گلی گلی لوگ عدالتیں لگائیں, لوگ جیسے دنیا پوری کے ملکوں کے اندر ہوا ہے جب ایسے حالات پیش ہو جاتے ہیں کہ عوامی عدالتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اپنی عدالتیں ٹھیک کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.